बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं वैसे अभी ये देख रहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया, हाथ रख के टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं हैरान हूं कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल करते हुए, कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर, ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज से। मैं जी सबसे पहले अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, और फौज चौधरी आपको इसलिए कि जिस जुनून से आपने जेलम की जंग लड़ी है, और अपनी सारी टीम को, अपनी प्लानिंग मिनिस्टर को असद उमर को, कि जिस तरह हमने कोशिश की बुरे हालात के अंदर, बुरे हालात आप सब जानते हैं, खैर ये तो कोई अच्छा, आजकल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। कोई भी आके वजीर आजम, वजीर आला कोई गलत चीज कहे, वो 2 मिनट में आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर वो चेक करें और वो गूगल करके आप पता चलवा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो इसलिए ये वो दौर है जब लोगों को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे, वो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर पता चलवाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, आपका मोबाइल फोन बता देगा कि था। क्या बैरूनी खसारा सबसे बड़ा था, वो कहेगा था। क्या सबसे ज्यादा कर्ज की किस्तें वापस करनी थी किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज्यादा किसी ने की है, वो कहेगा नहीं, ये सबसे ज्यादा उस हुकूमत ने मुल्क को संभाला जब सबसे बुरे हालात थे। उसके बावजूद हमारी कोशिश ये थी कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा संभलें तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कैसे हमने अपने मुल्क में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करनी है। देखें, मुल्क आगे कैसे बढ़ते हैं जब वो आगे अपनी आने वाली नस्लों का सोचते हैं। वो आने वाली इलेक्शन का नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं 60% पाकिस्तानी, इस वक्त 25 साल की उम्र से कम है, इनके लिए हमने क्या करना है। और ये जो चाइना आप देख रहे हैं, दुनिया की देखते देखते 30 सालों में कहां से कहां पहुंच गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जो चाइना की लीडरशिप थी, उन्होंने दूर का सोचा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कैसे हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, और फिर उन्होंने सोचा वो कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना को आगे लेके जाएंगे। तो जब तक आपके अंदर ये सोच नहीं होती, कौम आगे नहीं बढ़ सकती। कौम अगर सिर्फ इलेक्शन का ही सोचे कि अच्छा जी मैंने इलेक्शन जीतना है, अब से लेके तो मैं ये मेट्रो बना दूं ताकि वो 5 साल पहले फिर मैं अरबों रुपया उस पर खर्च करके तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं, कौम आगे नहीं बढ़ती ऐसे। तो मुझे जो फख्र है जिस चीज पे कि हमारी हुकूमत ने अपनी आने वाली नस्लों का सोचा बनिस्बत के अगले इलेक्शन का सोचने का। और तो जब आप आगे का सोचते हैं तो सबसे पहला चीज आप क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान को पानी की जरूरत है। हमारी आबादी जितनी बढ़ती जा रही है, हमारे पास जमीन भी है, लेकिन हमारे पास पानी की आगे कमी आने वाली है। हमारी जो अनाज की जरूरियात हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रही हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जब बना था, जो हमारा अब जो पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान तब था, उसकी सारी आबादी 4 करोड़ से भी कम थी। आज पाकिस्तान की आबादी पहुंच गई है 22 करोड़ पे। तो इतने ज्यादा लोगों के लिए हमने अनाज पैदा करना है, इसके लिए हमें और जमीन चाहिए। जमीन हमारे पास है, लेकिन हमारे पास पानी की कमी है। तो उसके लिए पहली दफा 50 साल में पहली दफा 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं।
اور انشاءاللہ اگلے 10 سال میں 10 ڈیمز بن رہی ہیں. 10 ڈیمز. یہ پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں آگے کا کسی نے سوچا, کیونکہ یہ ڈیمز 40 سال پہلے سے پلاننگ ان کی ہوئی تھی. جس طرح ابھی فواد نے کہا کہ یہ جو نہر بنی ہے یہ 1906 میں سوچا تھا نہر بنانے کا. تو یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ یہ ہمارے لیے پانی اتنا بڑا ضروری ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے علاقے پڑے ہوئے ہیں. تو کبھی سوچا نہیں, اس لیے کہ صرف اگلے الیکشن کا سوچا. اس لیے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ, اپنی پلاننگ پہ, کہ ہم آگے کا سوچ رہے ہیں. کسی نے سوچا تھا پاکستان میں درخت اگانے کا؟ ہم نے جب شروع کیا 2013 میں درخت اگانے کے لیے, مذاق اڑایا گیا ہمارا. کسی نے, یہاں تو درخت کٹے ہیں, جنگلات ختم کر دیے ہمارے. ہم بچپن میں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چھانگا مانگا, یہ چونیاں, یہ کندیاں کا جنگل, چیچاوتی, یہ بڑے بڑے جنگل ہوتے تھے. یہ انگریز بنا کے چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے وہ جنگلوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا. ہم نے کوئی نئے جنگل ہی نہیں بنائے, ہم نے نیشنل پارکس نہیں بنائی. ہم نے جو موجودہ, اور یہی نہیں سوچا کہ جب اب لاہور ہے, میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں, پیدا لاہور میں, بڑا لاہور میں. لاہور تو سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا. لاہور کی آب و ہوا زبردست, نلکے کا پانی, میٹھا پانی پیتے تھے سب. کسی نے سوچا نہیں پچھلے 20 سال میں جو انہوں نے درخت کاٹے ہیں لاہور میں. اب ذرا دیکھیں لاہور کے لوگوں کا کیا حال ہوا ہے. آلودگی کدھر اسمانوں پہ پہنچ, کسی نے سوچا ہی نہیں کہ درخت بھی لگانے ہیں. تو یہ پہلی حکومت ہے جس نے اب تک 2.5 ارب درخت لگا چکے ہیں. 2.5 ارب. اور اگلا, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ارب کا. اچھا, آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی دنیا نے تعریف کن چیزوں پہ کی ہے, لیکن ہم اپنی تو تعریف کرتے رہتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے اربوں روپیہ ہر روز خرچ کرتے تھے اشتہاروں پہ اور میڈیا پہ اپنی تعریفیں کرنے کے لیے, لیکن دنیا نے نہیں تعریف کی. یہ وہ ملک, جب اب یہ حکومت ہے, برطانیہ کا پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان نے کتنا زبردست کلائمیٹ چینج کے لیے کام کیا. پھر 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا میں بحران آیا جو کہ کرونا کی وجہ سے آیا. اس 100 سال میں یہ دنیا میں 100 سال کے بعد اتنا بڑا کرائسس آیا, بحران آیا. اکانومسٹ میگزین, جو دنیا کی مانی ہوئی میگزین ہے, جو ساری دنیا کی تجزیہ کرتی ہے ان کے حالات کا, ان کی معیشت کا, وہ کہتی ہے کہ جو ملک سب سے بہترین نمبر 1 ملک جس نے سب سے بہتر کورونا کو ہینڈل کیا, اپنے لوگوں کو بھی بچایا اس سے, ہمارے ہسپتالوں کے اندر بھی تباہی نہیں مچی جس طرح ساتھ والے ملکوں میں ہوا, اور اپنی معیشت بھی بچا لی, وہ نمبر 1 پہ پاکستان تھا. تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. پھر جناب ہمارے دوسرے جو مخالف ہیں وہ بہت ہی لوگ, غربت بڑھ گئی, تباہی ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ورلڈ بینک کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر ہمارے دور میں غربت کم ہوئی ہے. یہ ورلڈ بینک نے اپنی اسیسمنٹ کی, ہم نہیں کہہ رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے, جس طرح کورونا سے اب تک آپ کو بچایا ہے, جس مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے, جس طرح ہم نے ایک ادارہ بنایا NCOC اور سارے ملک کو اکٹھا کر کے فیصلے کیے, اور جس طرح آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں وہ ملک ہیں جو 100 سال میں ایک اتنا بڑا بحران آتا ہے جو ہم سب سے بہتر نکلے.
انشاءاللہ آگے بھی اپنے ملک کو یہ جو مہنگائی کا سیلاب یہ باہر سے آ رہا ہے. تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں 3 مہینے میں. خدشہ یہ ہے کہ وہ اور بھی بڑھے گا. باہر سے جو چیزیں ہم لیتے ہیں سب مہنگی ہو گئی. جو فریٹ ہے یعنی جو باہر سے چیزیں کشتیوں پہ پاکستان میں آتی ہیں وہ اس کی قیمت کچھ 6 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ صرف سردیوں تک ہے. کیونکہ ہوا کیا کرونا میں جب سارا دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگائے گئے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے یعنی جب آپ نے اکانومی بند کر دی تو وہ سپلائی کا مطلب تجارت کے اندر افیکٹ ہو گیا اور اس سے ساری دنیا کے اندر مسئلے پنے, چیزیں غائب ہو گئی, کھانے پینے کی چیزیں سب مہنگی ہو گئی. تو یہ کبھی کبھی اس طرح بحران آتا ہے. آپ انشاءاللہ, مجھے پتہ ہے لوگوں کو مشکل ہے لیکن انشاءاللہ ہم نکالیں گے. اور ایک آنے والے دنوں میں اتنا بڑا ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے عام آدمیوں کی جو مشکلیں پڑی ہوئی ہیں ان کی ہم مشکلیں آسان کریں. ایک بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئے گا. اب میں آتا ہوں اس پہ, یہ جو لیلا جیلم یہ جو سڑک ہے, کیونکہ میں یہ سارا علاقہ جانتا ہوں اور بچپن سے جانتا ہوں یہ سارا علاقہ, تو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہاں صرف اگر ہم یہ کنیکٹ کر دیں اس طرف, اس کا یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے, لہذا ٹورزم کے لیے بہت آگے جا کے فائدہ ہوگا. اور یہ صرف ٹورزم کے لیے یہ نہیں کہ خوبصورت علاقہ ہے, یہاں سب سے پرانی آرکیولوجیکل سائٹس ہے. مطلب یہ کہ پرانی ایک میں خود ہی یہاں ایک دفعہ شکار کر رہا تھا تو ایک تلیجا جگہ ہے, وہاں جا کے کسی نے مجھے کہا جی وہ اوپر چکور ہوتے ہیں, تو وہ اوپر ایک پہاڑی تھی, اوپر سے بالکل فلیٹ تھی اور ایک ایسے پتھر چاروں طرف کیا کہہ رہا ہوں کلفس تھے, یعنی دیوار کی طرح تھی. تو وہ ایک ہی سڑک تھی اوپر جانے کے لیے. تو جب اوپر گیا تو وہاں ایک پرانا کوئی شہر دیکھا. میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ کسی کو پتا ہے وہ شہر کا, تو جب بڑی دیر کے بعد پھر ایک آرکیولوجسٹ کو بھیجا, ایک پی ایچ ڈی ہمارا کے پی میں, اس نے کہا یہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا شہر ہے. تو ہم کسی کو اس طرح کی سارا یہ جو سالٹ رینج ہے اس میں ساری پرانی جگہیں, البرونی جس نے دنیا کا بہت بڑا مسلمان سائنٹسٹ تھا, اس نے آ کے یہاں نندنا فورٹ کے اوپر بتایا تھا کہ دنیا کا یہ جو سرکمفرنس ہے وہ کیا ہے. یعنی یہ ایسی جگہیں ہیں. تو ایک تو اس سے وہ فائدہ ہوگا, لوگوں کو فائدہ ہوگا اس میں, اور یہ سارا علاقہ ایسا, یہاں مدنیات بڑی ہیں, یہ انشاءاللہ وہاں انڈسٹری بھی بڑھے گی. تو اس سڑک کے آگے بڑے فائدے ہیں. لیکن میں جو آج خاص آپ سب کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب بڑے ہمارے دور سے پہلے سڑکیں بنی, وہ جو پچھلے جو آج کل لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں بار بار دکھ اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے حالات بہت برے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو شیخ حصوری بھی کہتے تھے سڑکوں بنانے پہ. تو یہ آج ذرا دیکھیں کہ, اور یہ میں اسے پنجاب کو بھی داد دیتا ہوں اور اپنے NHA کو بھی داد دیتا ہوں. نون لیگ کے 3 سالوں میں 645 کلومیٹر سڑک بنائی گئی. تحریک انصاف کے 3 سالوں میں 1750 کلومیٹر سڑک بنائی گئی. اور جو ابھی تک 5 سال میں ٹینڈر ہو چکے ہیں, نون لیگ کے جو ٹینڈر ہوئے تھے وہ 2317 کلومیٹر تھی. ہمارے اب تک جو 3.5 سال میں ٹینڈر ہو چکے ہیں وہ ہیں 3238 کلومیٹر. لیکن یہ کہانی نہیں ہے, اس سے زیادہ جو میں آپ کو کہانی بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اور یہ آپ کو پتا چلے گا کہ فرق کیا ہے. ایک حکومت جب اوپر حکمران کرپٹ ہوتے ہیں اور ایک حکومت جو کرپٹ نہیں ہے, وہ عوام کو اس کا کیا فائدہ ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی کرپشن کا, اچھا جی کرپشن لگائی ہوئی ہے, ہمیں اس سے کیا, ہمیں تو جی یہ چاہیے, روٹی چاہیے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں
آپ آج سارے جیلم سے آئے ہوئے، میری ایک بات یاد رکھ لینا، کبھی وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جس کے حکمران اور جس کے وزیر کرپشن کرتے ہیں، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کبھی وہ ملک جس میں قانون کی بالادستی ہو، جدھر حکمران کرپشن نہ کر سکیں، جدھر قانون اور ادارے اتنے مضبوط ہوں، ادھر کبھی غربت نہیں ہوتی۔ غربت ان ملکوں میں ہوتی ہے جدھر حکمران پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جو اب سڑکوں کی میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ذرا دیکھیں، آج ہے 2021، 2013 میں اور 2021 میں آپ خود ہی سوچ لیں کہ کتنی مہنگائی آئی ہے۔ 2013 میں 21 میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ اب یہ سوچیں کہ 2013 میں، اور یہ ویب سائٹ پہ ہے، جس طرح میں کہا نا، اب آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ ویب سائٹ کے اوپر یہ اب ریٹس ہیں اور یہ آپ کوئی بھی چیک کر سکتا ہے۔ تو 2013 میں جو، اور اپنے دور میں یہ جو نون لیگ نے سڑکیں بنائی، جو 2 لین کی سڑک تھی، 2 لین کی سڑک میں کہ فرق 4 قسم کی سڑکیں بنی ہیں، ایک ہے 2 لین کی سڑکیں، اس میں، اور جو آج کل کے مہنگائی کے باوجود جو آج ریٹ دیے جا رہے ہیں 2013 میں اور 2021 میں، اس میں 33.37% کا فرق ہے۔ ہماری زیادہ سستی سڑکیں بن رہی ہیں مہنگائی کے باوجود۔ 2 لین میں فرق 33.3%، یعنی فرق ہے سڑکوں میں، یعنی سستی سڑک بن رہی ہے۔ نیشنل ہائی وے کنسٹرکشن پروڈکٹ جو 4 لین کی کنسٹرکشن ہے، اس میں کتنا فرق ہے؟ انہوں نے جس ریٹ پہ سڑکیں بنائی اور آج کتنی بنی، 53% کم پہ آج سڑک بن رہی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ای ٹینڈرنگ ہوتی ہے، اس میں 2 نمبری نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر جو موٹر وے کے جو 4 لین کے پروجیکٹس ہیں، اس میں اور آج 19.6% سستی بن رہی ہیں آج۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ خود سوچ لیں، کیوں ہم نے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں؟ کیونکہ ہم نے پیسہ بچ گیا۔ اور اگر ان کا اور آج کا کمپیئر کریں کہ ہم نے کتنا پیسہ، اگر ہم اس ریٹ پہ سڑک بناتے تو مزید ہمیں کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑنا تھا؟ 1000 ارب روپیہ۔ سو انہوں نے 1000 ارب روپیہ ایکسٹرا خرچ کیا انہی سڑکوں پہ، اور یہ ہے فرق۔ 1000 ارب روپیہ آپ خود سوچ لیں کہ اس سے آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں۔ آپ تبدیل کر سکتے ہیں، آپ سارے علاقے بدل سکتے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، کیا کیا آپ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اگر آگے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سڑکیں آج اس مہنگائی کے باوجود زیادہ سستی ہیں، اور ہم نے اگر ان کے اور آج میں فرق 1000 ارب روپیہ ہے، اور یہ کسی نے چیک کرنا ہے، یہ ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس کے جیب میں گیا پیسہ؟ یہ کن لوگوں کی جیبوں میں گیا؟ اور یہ صرف میں سڑکوں کی بات کر رہا ہوں، اور میں بڑے بڑے پروجیکٹس کی بات نہیں کر رہا کہ پاور پروجیکٹس میں کتنا پیسہ اور کتنا لگنا تھا اور کتنا انہوں نے اوپر اس کا کتنا بنایا۔ یہ جو بڑے بڑے لندن کے اندر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، یہ سارا یہاں سے پیسہ گیا ہوا ہے۔ جو آج تک یہ نہیں بتا سکتے کہ جو 4 اربوں روپے کی آپ نے فلیٹس لیے ہوئے لندن میں، وہ کدھر سے پیسہ آیا ہے؟ آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا، کیونکہ یہاں سے گیا چوری کا پیسہ۔ اور میں اس لیے آج اپنی حکومت کو، عثمان بزدار، آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ 5 سال کے بعد جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جلدی، جس دن سے ہم آئے ہیں کہتے جی گورنمنٹ کو گرا دو، آج گئی تو کل گئی، پرسوں گئی، وہ کیوں چاہتے ہیں یہ؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 5 سال کے بعد انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی، ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ شکریہ۔